नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हम देख चुके हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ज़िम्मेदारी होती है कि सबसे पहले वो अल्लाह ताला का तारुफ कराते हैं कि वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और फोरमोस्ट तारुफ है अल्लाह ताला का। और फिर ये तारुफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रसूल फोकस करते हैं और अपनी हर बात में इसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने जो अहकामात और जो तालीमात भेजे हैं रसूल के ज़रिए से, वो रसूल जो है अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं। तो उनकी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस सेशन में हम, इस गुफ्तगू में हम देखेंगे आयत के ज़रिए से। सूरह अहज़ाब आयत 45 और 46 में अल्लाह ताला बताते हैं कि हम यहाँ पर पहले आयत की तिलावत करेंगे, फिर उसका उर्दू तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाएंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश तर्जुमे पर हम तवज्जो देंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इसका उर्दू तर्जुमा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर। क्यों भेजा है? गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चिराग बनाकर। इसकी तशरीह हम नेक्स्ट, इसमें एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इंग्लिश तर्जुमा है, ओ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेरीली वी हैव सेंट यू एज ए विटनेस, यानी गवाही देने वाला, एंड ए बियरर ऑफ ग्लाइड टाइडिंग्स, खुशखबरी देने वाला, एंड ए वार्नर, डराने वाला, एंड एज वन हु इनवाइट्स टू अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, और एज ए, हम आपको एज ए लैम्प स्प्रेडिंग लाइट, यानी रोशन चिराग बना के हम आपको भेज रहे हैं। तो इसकी जो है एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी हम है ना करते जाएंगे, आप गौर कीजिए। तो पहली बात आई थी बियर ऑफ विटनेस, यानी शहादत देने वाला, गवाही देने वाला, विटनेस बनाकर। क्या गवाही देंगे? सबसे पहले कि अल्लाह इज़ वन, कि अल्लाह एक है, और नो कंपेनियंस, यानी उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई साजी नहीं है, यानी उसके ना वालिदैन हैं, ना उसके बीवी बच्चे हैं, ना उसके भाई बहनें हैं, न कोई उसका ख़ानदान नहीं है, वो अकेला है, तन्हा है। और फिर उसके काम काज में कोई शरीक नहीं है, वो अकेला हर काम करता है, हर चीज़ उसके अंडर कमांड है और हर चीज़ उसके कहने पर होती है। तो उसको वो इस कदर ताकतवर है, खदीर है और खादिर है कि उसको है ना किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, किसी कंपेनियन की ज़रूरत नहीं है। तो वो शिर्क से बिल्कुल पाक है। तो ये इसकी गवाही देना है रसूल की ज़िम्मेदारी। फिर दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है और उनको डराना है कि अगर वो ईमान नहीं लाएंगे तो पहले जो है खुशखबरी देना है कि गुड टाइडिंग्स, गुड न्यूज़ देना है उनको कि अगर तुम यकीन करोगे, इफ़ यू बिलीव, ईमान लाएंगे, तो फिर तुमको जन्नत मिलेगी जहाँ हमेशा हमेशा रहना है और हर किस्म की वहाँ पर नेमतें हैं। तो हेवन की है ना खुशखबरी देना है जो लोग ईमान लाते हैं। और जो लोग ईमान नहीं लाना चाहते हैं तो उनको जो है डराना है कि उनके लिए है ना जहन्नुम है, जो आग है, जहाँ हमेशा रहना है। तो ये इस तरीके से उनको हक बात की तरफ, सही बात की तरफ, जो हकीकत है उसकी तरफ लोगों को बुलाओ। हकीकत यही है कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं है। तो चुनाचे
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انوائٹس ٹو اللہ، کہ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یقین کرو اللہ پر، کہ اللہ ہی نے اس کائنات کو بنایا، اللہ ہی نے تم کو بنایا ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا ہے نا کوئی شریک نہیں ہے، نہ بنانے میں شریک ہے اس کائنات کو، نہ تم کو پیدا کرنے میں شریک ہے، نہ کوئی کام کرنے میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی عبادت میں کوئی شریک ہے اس کا، وہ تن تنہا ہے۔ چنانچہ وہ یقین کرو کہ وہ ایک ہے، اور یہ بھی یقین کرو کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا ہے، اور پھر یہ بھی یقین کرو کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ بھی یقین کرو کہ مر کے ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، اور وہاں پر جو ہے حساب کتاب ہوگا، اور وہاں پر جنت ہے اور جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے، اور جو برے اعمال کیے ایمان نہیں لائے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، آگ ہے۔ تو انوائٹ کرو، بلاؤ یقین کرنے کی طرف کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے آپ کو جھکا دیں اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی صرف ایمان نہیں لانا ہے بلکہ اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہے، اس کا جو بھی حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ چنانچہ اس کی طرف بلانا جو ہے پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر آخر میں کہا کہ تم جو ہے ایک روشن چراغ کے مانند ہے، کہ تمہاری زندگی جو ہے روشن ہے، روشن ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اس کی ٹیچنگز پر عمل کرنے سے، اس کے تعلیمات پر عمل کرنے سے تمہاری زندگی اتنی خوبصورت ہو گئی ہے کہ دوسرے انسان دیکھ کر اش اش کرنے لگتے ہیں کہ کتنا بہترین انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے، کتنا پیارا انسان ہے۔ تو ہر یعنی دیکھ کر انسان تمہاری زندگی کو وہ ہے نا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگتے ہیں۔ تو ویسی زندگی تمہاری زندگی ہے، اور تمہاری زندگی کی وجہ سے جو ہے اطراف کا ماحول بھی جو ہے روشن ہو جاتا ہے، لوگوں کے ہے نا بہت سارے مسائل پریشانیاں وغیرہ دور ہو جاتی ہیں، تمہاری جو ٹیچنگز ہیں، تمہاری جو جس طریقے سے تم ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہو، خوبصورت بناتے ہو، تو اس کی وجہ سے جو ہے روشن ہو جاتا ہے ماحول۔ اور پھر یہ کہ تمہاری زندگی کو دیکھ کے لوگ اللہ کو پہچاننے لگتے ہیں، ٹیسٹیفائز ٹو ون گاڈ یعنی اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگتے ہیں تمہاری زندگی کو دیکھ کر۔ تو اس طریقے سے تمہاری زندگی ہے، اور یہ تمہارے ہے نا کام ہے کہ شہادت دینا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، لوگوں کو خوشخبری دینا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تاکہ دوسری زندگیاں بھی سنور جائیں اور ایلومینیٹڈ ہو جائیں۔ تو یہ ہے نا رسول کی ایک ریسپانسبلٹیز، دوسری ریسپانسبلٹیز ہیں جس کی ہے نا تشریح ہم نے کی ہے۔ اب اور تھوڑا سا آگے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیوں رسول کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے، وائی ٹو بلیو محمد ایز اے رسول آف اللہ۔ اس لیے کہ فرسٹ تھنگ ٹو ٹیک قرآن، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو رسول کے پاس اللہ کی کتاب آتی ہے، تو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ جب ہم رسول کو مانتے ہیں تو پھر ہم قرآن کو لیتے ہیں اللہ کی کتاب سمجھ کر، تو جب اللہ کی کتاب ہے تو اس میں ہر چیز جو ہے بالکل سچ ہے۔ تو اللہ کی کتاب لینے کے لیے ہم کو رسول کو ماننا چاہیے، پھر اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اپنی کتاب سمجھا دیتے ہیں اچھی طریقے سے۔ تو رسول جو ہے پھر دوسرے انسانوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو ہے نا قرآن سمجھاتے ہیں۔ تو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ لینے کے لیے، اس کی سمجھ لینے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول کو مانیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، یقین کریں، ان پر ایمان لائیں۔ اور پھر یہ کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے جو صحیح طریقہ ہے، جو بیسٹ طریقہ ہے، جو ہے نا غلطیوں سے پاک طریقہ ہے، وہ لینے کے لیے ہمارے کو جو ہے جو رسول کی جو اگزامپل ہے، ان کی جو مثالی زندگی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کو لینا ہوتا ہے۔ تو رسول کو مانیں گے تو رسول کی زندگی کو ہم لیں گے، ان کی سیرت کو لیں گے، اور پھر اس طریقے سے ہم اپنی ان کی پریکٹیکل زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو ہم سنوار سکتے ہیں۔ اور ان کی زندگی جو ہے ڈیوائنلی سرٹیفائڈ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سرٹیفائی کیا ہے کہ رسول کی زندگی جو ہے ایگزیکٹلی قرآن کی زندگی ہے، قرآن کی ٹیچنگز کے مطابق ان کی زندگی ہے۔ تو یہ ہے نا سرٹیفائڈ ان کی زندگی ہے، تو اس لیے ہم رسول کی زندگی کو بالکل اطمینان کے ساتھ اپنے لیے ایک ایگزامپل مانتے ہوئے ان کے نقش قدم پر ہم چل سکتے ہیں۔
اور آخری چیز جو ہے رسول کے جو ورڈس اور ایکشنز ہیں وہ آتھینٹک ہیں، یعنی رسول نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ کیا ہے وہ آتھینٹک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سرٹیفائڈ ہے. جب سرٹیفائڈ ہے تو وہ جو ہے آپ کے رسول کے جو ورڈس اور ایکشنز ہیں وہ بالکل ہم ان کو بالکل 100% ہم ریلائی کر سکتے ہیں. اور آدمی اگر کوئی اپنے تھاٹس اور ایکشنز کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں اور صحیح عمل کر رہا ہوں یا نہیں، اس کو اگر وہ جاننا چاہتا ہے تو پھر رسول کی سنت کی طرف جائے. رسول کے ورڈز اور ایکشنز دونوں ملا کے جو ہے سنت رسول بنتے ہیں. تو سنت رسول کو سامنے رکھ کر ہم اپنے خیالات کو، اپنے تھاٹس کو اور اپنے عمل کو، اپنے ایکشنز کو جو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. تو اس لیے ہے نا رسول کو ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم یہ تمام خوبیوں کو ہم اپنی زندگی کے لیے لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر آئندہ اور گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.